मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन ये प्रोग्राम हम सब के लिए, आपके लिए, तमाम दुनिया के उन लोगों के लिए है जो कलाम को और कलाम की सच्चाई को, खुदा को और उस राह को जानना चाहते हैं जो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता है। और हमारे ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र जो हम ज़िंदगी टीवी पे और इसी तौर पे सैटेलाइट पे, यूट्यूब पेज पे और बहुत सी और जगहों पे ये प्रोग्राम जो है आपके लिए टेलीकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम को हम ख़ास तौर पे इस नज़रिए के साथ करते हैं कि दुनिया में इब्लीस और तारीकी और नापाकी की कुव्वतें और इब्लीस के ऐसे लोग जो उसके जिनको उसने पकड़ रखा है, दुनिया में बहुत सी ऐसे उभाम पैदा करते हैं, बहुत सी ऐसी बातें वो करते हैं जो कलाम के मुताबिक नहीं हैं, या कलाम को वो मोड़ तोड़ के पेश करते हैं, या फिर उसमें झूठ की आमेज़िश करके दुनिया को गुमराह करते हैं। और हमारा जो ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम है ये इसीलिए है कि हम गुमराही से उन लोगों को बचाएं जिनको ऐसे लोग जो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि इब्लीस के प्लांटेड लोग हैं, वो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और खुदा के कलाम को झुठलाते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यकीनन ये सच्चाई इस कलाम मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस में, खुदा का ताया हुआ कलाम, और सदियों से ये इसकी जो आजमाइश हर तरह से की गई, लेकिन ये प्रोग्राम, ये जो कलाम है, ये इसमें ख़ास तौर पे बड़े बड़े आलम भी कहते हैं कि ये बदला नहीं बल्कि ये बदल देता है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम इस प्रोग्राम के वसीला से आप तक सच्चाई पहुंचाते हैं। पिछले दिनों हमने एक सिलसिला शुरू किया और पाकिस्तान में एक हमारे मुसलमान भाई और उनके एक आलम ज़ाकिर नाइक आए और उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की जो उन्होंने बहुत बड़ी पब्लिक में की। और इसलिए हम इसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि जब उन्होंने ये बातें पब्लिकली की हैं तो हम उन सारी बातों को जो है वो आप तक हकीकत उनकी लेके आएँ और सच्चाई आप तक हम पहुँचाएँ ताकि आप उस सच्चाई को जानें और यकीनन सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। चाहे आप किसी भी रंग से हैं, नस्ल से हैं, मज़हब से हैं, यकीनन हमारा खुदा सबकी भलाई चाहता है, सबकी निजात चाहता है और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। इसीलिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और आज इस हमेशा की ज़िंदगी के लिए जब हम बात करते हैं तो हम आज उन बातों को, आज फिर उन सवालों को लेकर आएंगे, क्योंकि पिछले प्रोग्राम को जो हमने 2 हफ्ते पहले लाइव किया था उसमें बहुत से हमें सवालात आए और हम बहुतों का जवाब नहीं दे सके। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हम फिर इस प्रोग्राम को आज आपके सामने लेके आए हैं ताकि हम कुछ और सवालों का जवाब दे सकें और आप तक उन सच्चाइयों को पहुंचा सकें। और आज इस प्रोग्राम पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान को आप सब जानते हैं, बहुत से सालों से हमारे साथ प्रोग्रामों में आ रहे हैं और ये यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ लूटन में लूटन एशियन फेलोशिप चर्च चलाते हैं। डॉक्टर तहसीन, वेलकम टू द शो, आपको वेलकम करते हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि आप अगर इब्तदाइया में कोई बात करना चाहें आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और हमारी ऑडियंस को भी थैंक यू वेरी मच। आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, उन बातों पर अपनी फीडबैक देते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सो दैट्स क्वाइट इनकरेजिंग। और इट डज़न्ट मैटर चाहे आप मसीही हैं, मुस्लिम हैं, किसी और मज़हब से हैं, बिल्कुल मज़हब से नहीं है, कोई भी आपकी ओरिएंटेशन हो सकती है, आपकी थॉट प्रोसेस हो सकता है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम मसीहियत के बारे में
اپنے ایمان کے بارے میں شیئر کریں، اور ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے دل پہ لگے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان سوالوں کے جواب دیں، کیونکہ یہ سوالات جو اٹھائے گئے، اور جیسے آپ نے کہا کہ بڑے مجمع میں اٹھائے گئے، اٹ وازنٹ سم تھنگ سیڈ ان دا بیہائنڈ کلوز ڈورز یا سیکرٹ میں نہیں۔ اور 2-3 ریزنز بنے جس کی وجہ سے ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سوالات جو ہیں بے بنیاد باتوں پر اٹھائے گئے ہیں، اور وہ باتیں بہت دفعہ ڈس اپروو ہو چکی ہیں، لیکن ذاکر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے ہی زوم کے ساتھ اور بڑے ہی پرائیڈ کے ساتھ یہ باتیں کی۔ دوسرا یہ کہ اللاجیکل سوالات، اور یہ سوالات جو ہیں ان کی کوئی بیس نہیں ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ ہوئی۔ ایون ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے ان کا جواب، کیونکہ وہ لکیر کے فقیر کی طرح ان سوالات کو مانتے ہیں، ان کے جوابات کو، جو بھی ان کے نظریات ہیں۔ اور جو لاسٹلی وہ یہ ہے کہ ہمارے مسیحی بہن بھائی ان کو ایکوپ ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اگر سوال کرے اس موضوع پہ یا ان موضوعات پر یا ان جو ٹپیکل باتیں ہیں ان کے اوپر وہ کویسچن ان کے سامنے آئے، تو ان کو جواب دینا آنا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے، ہمیں ہمارا ایمان، ہماری کتاب، ہمارا دین جو ہے وہ کیا سکھاتا ہے، اور کیسے ہم نے اپنی پوزیشن کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، کیسے ہم نے بتانا ہے کہ بھائی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے مسیحیت کے حوالے سے، مسیحی کتاب کے حوالے سے، مسیحی ایمان کی جو عقائیاں ہیں ان کے حوالے سے، مسیحی ایمان کے جو نظریات ہیں اور وہ باتیں جو ہماری تعلیم کا حصہ ہیں، جن پر ہمارے اصول کھڑے ہیں، ہماری پلرز ہیں، جو چیزیں ان کو ہم کیوں مانتے ہیں اور کیسے مانتے ہیں۔ تو لاسٹ 1-2 پروگرامز میں بڑا ہی اچھا رسپانس ملا ہے ڈاکٹر صاحب، اور بہت زیادہ یعنی کہ لوگوں نے دیکھا سراہا، اور کافی چیزوں کو ہم نے کلیریفائی بھی کیا۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے سوال تھے جو کہ رہ گئے، وہ جواب طلب تھے، لیکن وقت کی کمی، اور لوگوں نے اپنا فرسٹریشن بھی ظاہر کی کہ آپ کے پروگرام کا وقت ہی اتنا ہے کہ اس میں 1 گھنٹہ ہی ہوتا ہے، تو کاش زیادہ ہو۔ تو ہماری بھی یہ خواہش ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو ساتھ لے کر ہی چلنا ہے۔ جی آمین آمین۔ اور میں خاص طور پہ اپنے ناظرین کے لیے بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بہت زیادہ ہمیں رسپانس بھی دیا، سوالات بھی کیے۔ ابھی بہت سے سوالات پھر رہ جائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وقت ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اور اس میں بہت سی باتیں بھی ہم نے آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ سوال بھی ہم لمیٹڈ لے سکتے ہیں، لیکن آپ ضرور اپنے سوال اگر ہوں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 540 585 420 5900۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اس کے اپنا سوال پھر 585 542 5900، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اس پہ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں، لکھ کے بھیج سکتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، یا پھر ہمیں آپ اگر فیس بک پہ فالو کر رہے ہیں، ہمارا فیس بک پیج ہے ایمان کا سفر، ہمارا پاک زندگی ٹی وی کا پیج ہے، پاک زندگی پیج ہے اس پہ، یا ہمارا ایک اور پیج ہے ہوشانہ لائیو کے نام سے، اس پہ آپ، اور پھر آپ ہمیں سیٹلائٹ پہ یہ موبائل ایپ ہے ہوشانہ لائیو جو ہے، آپ اس پہ موبائل ایپ پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، وہاں بھی اپنا سوال پوسٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ پروگرام سیٹلائٹ پہ ایشیا سیٹ 7 پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس پہ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے سارے ان عزیزوں کو جو دوسرے ممالک میں ہیں، تاکہ وہ اس پروگرام کو وہاں بھی دیکھ سکیں۔ اور آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے تاکہ بہت سی باتیں جو کلام کی باتیں ہیں، کلام کی سچائیاں ہیں، بہت سے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آج ہم خاص طور پہ چاہیں گے آپ سے کہ آپ کا اگر کوئی بھی کومنٹ بھی ہے تو آپ ہمیں ضرور آپ کیجئے، تاکہ ہم آپ کے رائے کو اور نظریے کو جان سکیں۔ تو ڈاکٹر تحسین، پروگرام کی طرف آتے ہوئے ہم نے پچھلے دنوں بھی بات کی تھی، آج کچھ تھوڑی ڈیفرنٹ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال آیا ہے، اور اس میں کافی لوگوں نے اس سے پوچھا بھی ہے کہ جو قرآن ہے کیسے تصدیق کرتا ہے بائبل کی؟ جی، بائبل کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ اب ہمارے مذہب میں ظاہر ہے ہماری آخری کتاب بائبل مقدس ہے، لیکن کیونکہ بہت سے لوگ، اور 1.4 بلین سے زیادہ کے قریب لوگ ہیں جو مسلمان لوگ ہیں، وہ فالو کرتے ہیں اسلام کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کتاب جو ہے وہ کیا کہتی ہے بائبل کے مطابق، کیسے وہ اس کو ایک طرح کا
جو ہے نا تصدیق بھی کرتی ہے اور اس کی محافظ بھی ہے وہ. اور اس میں خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سورہ 5 جو ہے اور اس کی 44 جو آیت ہے وہ کہتی ہے کہ بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور ہم نے انجیل بھی نازل فرمائی. اور یہاں پہ یہ ساری باتیں لکھی ہیں. سورہ ال عمران میں خاص طور پہ لکھا ہوا ہے اور اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی. ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل نازل کر چکا ہے. یہ خدا کے اللہ کے تعلق سے انہوں نے یہاں بیان کیا ہے. سو یہ بالکل کنفرم کر رہی ہیں کہ یہ کتابیں آئیں، نازل کی گئیں اور رہنمائی کے لیے کی گئیں. اور پھر اس میں خاص بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نور اور ہدایت ہے. آپ اس کے تعلق سے بیان کیجیے. قرآن بھرا پڑا ہے ایسی آیات سے جو کہ بائبل کی نہ صرف تصدیق کرتی ہیں بلکہ بائبل کے پڑھے جانے کو انکریج کرتی ہیں. اور ہمارے جو مسلم بہن بھائی ان کو پش کیا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بائبل پڑھیں، ان آیات کو، ان کتابوں کو پڑھیں کیونکہ ان میں ہدایت ہے، ان میں نور ہے. بھی آپ نے کچھ ریفرنسز بھی دیے ہیں، کچھ صورتوں کے بارے میں بتایا، لیکن میں بتاتا چلوں سورۃ الانعام ہے، آل عمران صورت ہے، الانبیاء صورت ہے، سورۃ یونس ہے اور جو کہ 10ویں صورت ہے. اس کے علاوہ عنکبوت صورت ہے اور النساء ہے، المائدہ ہے، البقرہ ہے، سورۃ آل عمران. ان تمام صورتوں میں بائبل یعنی کہ جو توریت، انجیل اور زبور، ان کتابوں اور صحائف انبیاء کے بارے میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اوبیسلی وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم ایک ایک آیت کو ایسے سیپریٹلی پڑھیں، لیکن جو ہمارے مسلمان دوست بہن بھائی جانتے ہیں ان صورتوں کو، جب وہ اپنے قرآن سے واقف ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ لا تبدیل ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ نے لی ہے، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی یعنی کہ اس کی حفاظت کو، بائبل کی حفاظت کو قرآن کی حفاظت کے ساتھ مشروط کر دی کہ جیسے قرآن محفوظ ہے اکارڈنگ ٹو دیم، تو اکارڈنگ ٹو دیئر اون بک، تو اسی طرح یہ باقی کتابیں بھی محفوظ ہیں. لاسٹ ویک ضیاء المسیح صاحب آئے تھے، پاسٹر ضیاء المسیح، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو لفظ آیا ہے وہ ذکر آیا ہے، اور ذکر قرآن کے لیے بھی آیا ہے اور بائبل کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے. تو یہ جو ذکر ہے، یہ جو ذکر کی کتابیں ہیں، یہ سب محفوظ ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ مسلمان جو ہیں، کیونکہ دیکھیں قرآن میں وہ بائبل سے کنسلٹ کریں، اور جو لوگ بائبل اہل کتاب ہیں یعنی کہ یہود و نصارہ ہیں، ان سے کنسلٹ کریں اگر ان کو کوئی کویسچن ہے یا کنفیوژن ہے. اور کنفیوژن دور کرنے کے لیے دے مسٹ اسپیک ٹو اس. تو اب بات یہ ہے کہ قرآن میں صرف 6600 کے قریب آیات ہیں، زیادہ نہیں ہیں. بائبل میں 32,000 سے زیادہ آیات ہیں. تو یعنی کہ اٹس لائک quite a few times, like 5 times more than اس میں جو سٹوریز ہیں. اور اچھا بائبل کا ایک سلسلہ بتاتا چلیں کہ بائبل کرونالوجیکل آرڈر میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ کائنات کی شروع سے لے کر کائنات کے آخر تک. بک آف جینیسس جو ہے، جو پیدائش کی کتاب ہے، وہ کائنات کے آغاز کی بات کرتے ہیں. بک آف ریولیشن جو ہے وہ آخرت اور آنے والی زندگی کی بات کرتی ہے. سو تھرو آؤٹ دا ہسٹری، ویدر از دا پاسٹ اور اینشنٹ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ساری چیزوں کو کور کرتی ہے اور ایک آرڈر میں ہے. قرآن ایسا نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ نمبر آف ورسز کے آرڈر میں، جو شان نزول کے آرڈر میں نہیں ہے. حالانکہ جو قرآن کی جو لاسٹ صورت تھی سورۃ التوبہ تھی، ٹھیک ہے نا، 9ویں صورت، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو جب جس آرڈر میں اب کمپائل کیا گیا ہے کہ جو سب سے بڑی لینتھ وائز صورت ہے وہ سب سے پہلے لکھی گئی، سورۃ البقرہ. اس کے بعد ان کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے. اس میں کنفیوژن کیا آتی ہے کہ قرآن میں جو ہے ناسخ اور منسوخ کی تعلیم ہے، یعنی کہ ایبروگیٹ ہو جاتی ہیں ورسز، نئی والی پرانی کو ایبروگیٹ کرتی ہیں. تو لوگ جب پڑھتے ہیں، اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی مذہب کو فورس کیا گیا، تو وہ لیڈی کافی غصے میں آ گئی، کہہ رہی کہ نہیں ایسی بات نہیں. اس شخص نے پھر سورۃ التوبہ جو ہے، جو کہ 9ویں صورت ہے، آخری صورت، جو بائی دا ٹائمنگ آف آرڈر آف کہہ لو کہ ریولیشن، تو وہ آخری ہے. اس نے ساری پہلی صورتوں کو ایبروگیٹ کیا ہوا ایک طرح سے. تو اس میں لکھا ہے کہ جو ایمان نہ لائے ان پر اٹیک کرو اور یہ سب کچھ. تو اس نے کہا کہ نہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ دیر از نو کمپلشن
آن فیتھ، یعنی کہ دین پر جبر نہیں. تو اب وہ گورا تھا تو اس کو جواب نہیں دینا آ رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا اگر میں کھڑا ہوتا تو میں کہتا کہ بھائی یہ جو آیت آپ کہہ رہی ہیں نا دین پر جبر نہیں، وہ آئی تھی لیکن وہ جب مکہ میں پریچنگ ہو رہی تھی تب آئی تھی، لیکن جب مدینہ میں گئے ہجرت کر لی، ریجیکشن مل گئی وہ تو ہی بیکیم ویری اینگری. تو اس کے بعد جو ہیں وہ آیات جو ہیں جنہوں نے مکی صورتوں کو جو کہ امن والی صورتیں ہیں، مدنی صورتوں نے جو کہ غصے والی اور اٹیک والی صورتیں ہیں، انہوں نے ان کو ایبروگیٹ کر دیا. اور اب عجیب بات ہے کہ یہی پیٹرن آپ اینٹی کرائسٹ کے اس میں دیکھتے ہیں کہ 7 سال کے لیے وہ آتا ہے تو پہلے 3.5 سال امن ہے، اس کے بعد وہی چیز چینج ہو جاتی ہے اور وہ پھر جنگ و جدل میں بدل جاتی ہے. تو یہی مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کا کانسیپٹ ہے. تو قرآن ڈیفینیٹلی بائبل، اچھا قرآن میں ایک جگہ پر بھی میں اپنے تمام مسیحیوں سے بھی یہ بتاؤں گا، آپ پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، ایمان کے ساتھ بتائیں، کوئی بھی مسلم بہن بھائی اس سے پوچھے انہیں کہیں کہ قرآن میں ایک جگہ بھی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو کہ بائبل کے تحریف شدہ یا تبدیل شدہ ہونے کے بارے میں کہے یا کلیم کرے. کہیں بھی نہیں ہے. یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی تھوڑی سی بات کی تھی کہ قرآن میں کہیں بھی بائبل یہ نہیں لکھا کہ یہ بدل گئی ہے یا اس میں جھوٹ ہے یا اس میں کوئی اور بات ہے، بلکہ یہ تو بار بار کہتی ہے، جو آپ نے بڑا تفصیلاً اس کو بیان کیا کہ جیسے میں نے اس کو سورہ کو پڑھا تھا اور سورہ آل عمران میں بھی یہ ساری بات ہے، اور پھر جو میں نے بھی پڑھی تھی کہ وہ لکھا کہ یہ حق اور سچائی کی بات کرتی ہے، اور اس کی ان کتابوں کی وہاں پہ لکھا ہے تصدیق کرتی ہے یہ سورہ آل عمران میں. اور اگر اس کی سورہ آل عمران کے 5 جو اس کا ہے اس کا 55 آیت جو اگر دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یاد کرو کہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک منکروں پر غلبہ دوں گا. پر تم میری طرف پلٹ آؤ گے تو جن باتوں کو میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. اب یہ اگر ایک تو ہم اس بات کو، خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ عیسیٰ اور مسیح میں کیا ہے فرق ہے، لیکن اگر ہم اسی کو فی الحال ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں ان کی بات کو، اور کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے بائبل میں لکھی جا چکی ہیں، اناجیل میں لکھی جا چکی ہیں. یسوع مسیح کا آنا اور یسوع مسیح کا صلیب پہ چڑھ جانا اور یسوع مسیح کا جو ہے وہ اپنی 33 سال کی عمر میں، تو یہاں پہ تو خیر انہوں نے پوری عمر لکھا ہے، لیکن شاید خدا کی طرف سے تو یہی عمر ان کی عمر تھی یہاں پہ زمین پہ. لیکن ان کا زندہ اٹھا لی جانا اس بات کا دلیل ہے کہ وہ ان کی عمر تو جب وہ آئے وہ تو ابد سے تھے، وہ تو ازل سے ابد سے یسوع مسیح کا خدا کے ساتھ ہونا، جیسے ہمیں پیدائش کی کتاب بتاتی ہے اور لکھا ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا. اور یہی ریولیشن جان کو جب ملتا ہے، اب دیکھیں جان یوحنا وہ شخص ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہا. یہ وہ شخص ہے جس نے ایک ایک لمحہ یسوع مسیح کے ساتھ گزارا، دیکھا، اور پھر بعد میں اس نے ان کو صلیب پہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ زیادہ ہمارے لیے مستند بات ہے جب وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. ہمیں زیادہ ہمارے لیے وہ ترجیح ہے جو ایک شاہد ہے، ایک ساتھی ہے. لیکن ہم آج کو بات کر رہے ہیں اس میں سے ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، بس چھوٹی سی، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ ان آیات میں ایک آیت ہے کہ عیسیٰ یعنی جیزس کرائسٹ جو ہیں ان کو اور ان کے فالوورز کو آخرت تک یعنی قیامت تک فوقیت ملی ہوگی. میں اس پہ بھی آنا چاہ رہا تھا اس پہ کہ یہ یہاں پہ بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے کہ تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر. تو منکر کون ہے؟ میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا. جی بالکل. تو میں اس کو نا اس ورس کو، دیر آر مینی ادر ورسز لائک دیٹ، اس کو اسلامک ڈائلیما کہتے ہیں. اب بات یہ ہے
کہ جو عام جو ذاکر صاحب جیسے لوگ ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو مسیحیت پھیلائی وہ اسلام کے ساتھ وہ ملتی جلتی تھی، لیکن جو آج کل کی مسیحیت ہے وہ پولوسیت ہے. وہ کہتے ہیں جی پولوس نے اس کی شکل کو بگاڑ دیا. اگر ہم اس چیز کو مان لیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ جو آج کی مسیحیت ہے وہ پولوسیت ہے، اور پولوس واز ٹوٹلی ان کنٹراسٹ ود جیسس کرائسٹ، یعنی یہ پولوس یسوع مسیح سے الٹی تعلیم دے رہے تھے، تو پھر یہ آیت جھوٹی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ یہ آیت جو ہے وہ جھوٹی پڑتی ہے کہ جی تیرے پیروکاروں کو منکروں پر باقیوں پر فوقیت ملے گی اور ان کے اوپر برتری حاصل ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تو ہم کہتے ہیں کہ پولوس کامیاب ہو گیا اور مسیح کی تعلیم کو جھٹلانے میں اور ایک نئی تعلیم رائج کرنے میں، تو پھر یہ قرآن کی آیت جھوٹی ہے یا یہ بالکل ہی ایرریلیونٹ ہو جاتی. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت ٹھیک ہے، اس کو ہم نے 100% ایسے لٹرلی دیکھنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر پولوس جو ہے وہ مسیح سے علیحدہ نہیں کچھ بتا رہا تھا، مسیح کا پیروکار تھا اور مسیح کے پیروکاروں کو ہی بڑھایا. اور آج یہ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں سیاسی طور پر دیکھ لیں، جتنے مرضی ہمارے کتنے مسلم کنٹریز ہیں، ایک ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ اسلامک ورلڈ جو تھی بڑی گرو کی، انہوں نے ایمپائرز بنے، فاطمید ایمپائر بنی، امیہ جو تھی وہ بنی، اور پھر آٹومن ایمپائر. لیکن مسیحی جو لوگوں کا غلبہ ہے وہ آج بھی پوری دنیا پر ہے، مسیحی لوگوں کی تعداد آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ. تو یہ جو ہے یعنی کہ یہ اگر قرآن کی اس آیت کو اس تناظر میں دیکھیں تو وہ پروفیسی واقعی پوری ہو رہی ہے. آج مسیحی پوری دنیا میں، تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مرے جی اٹھے، خدا کا بیٹا ہے، خود خداوند ہے، باپ بیٹا رول. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پیروکار ہیں اور ہم غلبے میں ہیں، ہم غالب ہیں، ہم دنیا میں لیڈر ہیں، اور قرآن کی اس آیت کے مطابق، اور ہماری تعلیم ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اور اس میں ایک اور بات ہے، اس پہ ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بڑی اہم ضروری ہے، کیونکہ آج کل یہ ایک بڑا ٹرینڈ چل چکا ہے. حالانکہ اہل کتاب بھی کہتے ہیں ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کی اتری ہوئی کتابوں میں سے بائبل جو ہے وہ ہے، یعنی کہ توریت، زبور اور جو اناجیل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت کافر بھی کہا جاتا ہے. اور کافر بھی بڑی کھلے منہ سے کہہ دیتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں جہاں جہالت ہے، جہاں پہ پڑھائی نہیں ہے، یا ایک اسٹریٹ کا مولوی جو ہے نا وہ رگلاتا ہے لوگوں کو، بتاتا ہے چیزیں اور کہہ دیتا ہے، اور لوگ جو ان پڑھ لوگ ہیں یا جن کے ذہن بند ہیں وہ اسی طرح اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. لیکن یہ آیت میں کہوں گا اپنے ناظرین سے اور خاص طور پہ اپنے مسلمان بھائیوں سے، اور یہاں پہ دیکھیں سورہ ال عمران 5:55 میں پڑھیں، اور یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے، یعنی عیسیٰ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ میں تجھے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، آپ کا اللہ، آپ کا خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے یا عیسیٰ کافروں سے نجات دلاؤں گا. تو کافر کون ہوئے؟ اسی میں لکھ دیا گیا کہ جو تجھ سے جھگڑتے ہیں وہ کافر ہوئے. اور دوسری بات دیکھیے کہ اس میں کہ تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک، جو ابھی آپ نے بات کی ہے، تو قیامت آنے تک تو غلبہ ہی مسیحت کا ہے. قیامت آنے تک تو غلبہ ہی مسیح اور اس کے لوگوں کا ہے. تو پھر آپ کس بات پہ، میں اپنے ناظرین سے، پھر اپنے مسلمان بھائیوں سے خاص طور پہ اس وقت بات کر رہا ہوں کہ آپ کس بات پہ پھر فخر کر رہے ہیں؟ فخر تو یہاں آپ کے قرآن مسیحت کے لیے کہہ رہا ہے کہ مسیح اور اس کے پیروکاروں کو قیامت تک غلبہ دوں گا. تو قیامت کے بعد تو ہمارے خداوند، ہمارے خدا کی حاکمیت آ جانی ہے، تو پھر اور کس نے حاکم ہونا ہے وہاں پہ؟ ڈاکٹر تحسین، آپ اس کو غلبہ تو آلریڈی ہے، مسیحیوں کا غلبہ ہے، اور مسیحی لوگ جو ہیں پوری دنیا کو رن کر رہے ہیں. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے اسلامک اسکالرس کی طرف سے کہ یہ مسیحیت جو ہے یہ بگڑی ہوئی شکل ہے، یہ پولوسیت ہے، تو وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ یہ آیت ہی ان مولویوں کے خلاف ایک بولنے والا ایک سب سے بڑا کہہ لیں کہ ہمارا ماؤتھ پیس ہے. کیونکہ اس آیت کے مطابق اگر آج کی مسیحیت وہ مسیحیت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس مسیحیت کا غلبہ نہیں ہے، وہ مسیحیت ڈیفیٹ ہو گئی، وہ مسیحیت ختم ہو گئی جو کہ ان کے مطابق اوریجنل تھی، اور پولوس نے اس کو ختم کر دیا. تو پھر یہ آیت پھر نکال دینی چاہیے، کیونکہ پھر اور تو بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو کہ اسلامک ڈائلیما کو شو کرتی ہیں، لیکن دس ون دین شوڈنٹ بی دیئر، کیونکہ اسلام قرآن نے غلط کلیم کیا. لیکن اگر ہم اس کی بات پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو پولوسیت والی مسیحیت ہے وہی اصل مسیحیت ہے جو یسوع مسیح نے دی، اور اسی کی تصدیق جو ہے اسلام نے بھی کی.
اسی کو کنونس کرنے کے لیے جو اسلام کے نبی تھے وہ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر بھاگ دوڑ بڑی کی انہوں نے, لیکن آبویسلی there were so many discrepancies, اور ان کے میسج میں, ان کے کتاب میں, ان کا جو الہام تھا اس میں so many discrepancies کہ جو یہودی اور مسیحی لوگ اس وقت کے تھے they outright rejected him. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں باتیں بتا رہے ہیں یہ تو ہمارے وہ بدعتی فرقے کرتے ہیں جن کو ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں, اور یہ جو آپ اپنی طرف سے ہمیں چونکا دینے کے لیے نئی نئی تعلیمات لا رہے ہیں یہ ہماری ریجیکٹڈ بکس میں ہیں, یہ ہمارے جو بدعتی فرقے ہیں, یہ گروہ ہیں جن کو ہم اپنے میں شامل نہیں کرتے. جیسے آپ یہ دیکھیں یہوہ وٹنس کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تھا, اب کل کو اٹھ کے آ کے کہ جی آپ کے مسیحی ایسے مانتے ہیں, ہم کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے, یہ تو یہوہ وٹنس ہے جن کو ہم مسیحی مانتے ہی نہیں ہیں. اسی طریقے سے اس زمانے کے جو یہوہ وٹنس تھے یا اس زمانے کے جو بدعتی فرقے تھے ان کی باتوں کو وہ لا کر عام مسیحیوں کے سامنے پیش کرتے تھے, اور عام مسیحی چونکہ سمجھدار تھے, اپنے مذہب میں بڑے گہرے تھے, یہودی بھی اور مسیحی بھی, کیونکہ وہ صدیوں سے چل رہے تھے, تو انہوں نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دی, جس کی وجہ سے وہ پھر اینگری ہو گئے, اور اینگری ہو گئے. اس پہ مزید اور بات کرتے ہیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ مہربانی سے اس پروگرام کو شیئر کیجئے, ہمارے فیس بک پیج, ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے, ہمارا پاک زندگی پیج ہے زندگی ٹی وی کا, آپ اس کو لائک کیجئے, ہمارا ایپ ہوشانہ لائیو ایپ ہے اس کو آپ کیجئے, زندگی ٹی وی کا ایپ ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, اور دوسرے ممالک میں جو لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کو ایشیا سیٹ 7 پہ بھی, اور اس کے علاوہ بھی ہمارے سوشل میڈیا پہ یہ پروگرام چل رہا ہے, ایمان کے سفر پیج پہ یہ چل رہا ہے, آپ اپنے سوال وہاں بھی بھیج سکتے ہیں ہمیں, اور ہمارا جو واٹس ایپ نمبر خاص ہے +1 585 542 5900, آپ اس پہ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوال کا ہم جواب دیں. ابھی ہم تھوڑا سا اس کے بعد چلیں گے پچھلے جو سوال رہ گئے تھے ان کی طرف, لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم ڈاکٹر تحسین نقطہ ہے جو میرے مشاہدے میں آیا, اور میں اس کو خاص طور پہ دیکھنا شروع کیا, اور میرا ایک سوال ہے آپ اس کو ذرا بتائیے گا. یہ سورہ البقرہ میں دوسرا جو ہے اور 137 میں لکھا ہے, مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر اور ہماری طرف سے اللہ پر اور جو ہماری طرف سے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے. اب یہ قرآن کے تعلق سے بات ہو گئی یہاں پہ, اور اس پر بھی اب یہ غور کرنے کی بات ہے جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا, اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا, اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا. ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے, اور ہم اللہ کے حضور گردان رکھتے ہیں, گردن رکھتے ہیں, اور نیک میں گردن رکھتے ہیں. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ پہلے وہ بات اللہ کی کر رہا ہے کہ اس پہ یہ ہم پہ کلام نازل ہوا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلام نازل ہوا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور انبیاء پہ اور موسیٰ پہ اور عیسیٰ پہ ان کے رب کی طرف سے. اب یہ ورڈ طرف سے اس کو دیکھیے, یہ یہاں پہ اب اللہ نہیں آ رہا, یہاں ان کے رب کی بات آ رہی ہے. سو کیا یہ اللہ اور دوسرے رب میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں؟ خود قرآن کر رہا ہے کہ ہمارا اللہ ڈفرینٹ ہے اور ان کا رب ڈفرینٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک اور چیز جو ہے نا وہ بڑی فنی میں دیکھتا ہوں, قرآن میں ہی یہ الفاظ یوز ہوئے ہیں جو کہ ان لاجیکل ہیں, اور عام لوگ مسلمان بھی ایسے سوچتے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جو موسیٰ کی قوم کی طرف یہ کتاب ہے, موسیٰ اپنی قوم کی طرف آئے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ اپنی قوم کی طرف آئے تھے, لوط اپنی قوم کی طرف گئے تھے, ابراہیم اپنی قوم کی طرف گئے تھے, داؤد بادشاہ جو ہے زبور جب اتارے گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو, یعنی کہ وہ ایسے پریٹینڈ کرتا ہے یا ایسے انڈرسٹینڈنگ جو ہے قرآن کے ریڈر کی اور قرآن بک کی کہ یہ ڈفرینٹ قومیں تھیں. یعنی داؤد کی قوم علیحدہ تھی, موسیٰ کی قوم علیحدہ تھی, اور ابراہیم کی قوم علیحدہ تھی, حالانکہ یہ سب ایک ہی قوم تھے, یہ سب بنی اسرائیل تھے. تو اس طریقے سے یہ لینگویج یوز کرنا کہ داؤد بادشاہ کو جب کتاب دی گئی تو ان کو ان کی قوم کے لیے یہ کتاب دی گئی, فلانے نبی کو دی گئی تو ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا. تو they were none of them were sent to another nation, they were all part of one nation, and that is the family or house of Israelite. بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ان کو بھیجے گئے تھے. تو
تو یہ جو آپ نے بات ٹھیک کہی ہے کہ لینگویج جو ہے یہ یوز ہوئی ہے، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ پیپل نیو کہ اللہ واز دا ڈیٹی آف عرب لینڈ، ہے نا، عرب کی جو ڈیٹیز تھیں ان میں سے ایک مشہور ڈیٹی اللہ بھی تھی، جس کا ہم ثبوت دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو والد صاحب تھے ان کا نام عبداللہ تھا، یعنی کہ جو آپ کے دادا حضور نے رکھا تھا آپ کی پیدائش سے بھی پہلے، تو وہاں پر اللہ کو مانا جاتا تھا، اس لیے تو نام رکھا معبود کے اوپر. تو دیٹس وائی ہی سیڈ کہ جی جو تمہارے رب کی طرف سے یہ بھیجا گیا، مینس کہ ایک اور بھی ہے کہ یہ مکی صورت ہے کہ ان میں بات آتی ہے کہ میسیج واز ویری فرینڈلی، میسیج واز ٹرائنگ ٹو کنونس دا پیپل آف دا بک، اور لوگوں کو اہل کتاب کو ترلا منت کی جائے کہ بھائی مینوں مان لو، میری گل مان لو پلیز، یہ میں تمہارے جیسا ہی ہوں، میں تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے آیا ہوں، میں تمہاری کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، ہمارے فالوورز بھی ایسا ہی کریں گے. آبویسلی بات بگڑی کہاں پہ، جب انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر اس کے بعد پھر کہا، شروع میں میسیج دیکھیں کہ پروگریسولی چینج ہوتا گیا. ایک میں لکھا ہے کہ جو یہ اہل کتاب جو ہے تمہارے دوست ہیں، یہود و نصارہ. پھر ایک جگہ پہ جا کے لکھا ہے کہ صرف کرسچن تمہارے دوست ہیں، نصارہ دوست ہیں، یہودی نہیں ہیں. اوبیسلی یہودیوں نے تھوڑا ہیویلی ریجیکٹ کر دیا، تو پھر یہودی ان کی بیڈ بک میں چلے گئے، گڈ بک سے. پھر ایک ٹائم پہ یہود و نصارہ دونوں کو ہی کر دیا. پھر وہ یعنی کہ ایسے قوانین لائے کہ ان کو اب غلام بنایا جائے، ذمہ بنایا جائے، ان سے جزیہ لیا جائے، یہ وہ جو انکار نہ کرے، جو اقرار نہ کرے ان کو پکڑ لو، پھر ان کو مارو، ادروائز ان سے ٹیکس لو. تو وہ جو میسیج ہے پروگریسولی اگریسو ہوتا گیا، غصے والا ہوتا گیا. ایونچولی میسیج ایسا بن گیا کہ جی انہوں نے پڑھو تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. یہ جو میرا اس میں تھا وہ سوال بیسیکلی وہ ہاں جی کہ معبود علیحدہ ہے، معبود انہوں نے کیونکہ اللہ اور رب ان کے رب کو علیحدہ کیا گیا ہے. تو یہ اور یہ بات بالکل ہمیں درست بھی نظر آتی ہے، کیونکہ جو قرآن کا اللہ ہے وہ ٹرینٹی کو نہیں مانتا، جو بائبل کا خدا ہے وہ ٹرینٹی کا خدا ہے. اور ایک بائبل کا خدا کہتا ہے کہ ہر کلام کی تحقیق کرو اور ہر ایک بات کی تحقیق کرو. قرآن کا اللہ کہتا ہے کہ تحقیق مت کرو، بلکہ منع کیا، جیسے ذاکر نائک نے منع کیا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے کہ یہ پڑھیں، اور جبکہ کسی طرح. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور اگر آپ دیکھیں تو یہی قرآن جو ہے وہ مقدسہ مریم کے تعلق سے بات کرتا ہے کہ وہ کنواری اور اس سے مسیح کا پیدا ہونا ہوا، پھر مسیح کو ایک بہت بڑا نبی اور بہت بڑا پیغمبر کہا گیا ہے. سب کچھ مانتے ہیں، لیکن اسی کے اندر ایک اور تضاد نظر آتا ہے کہ مقدسہ مریم کو وہ جو ہے موسیٰ کی بہن بناتے ہیں، جو کہ کئی 100 سال پہلے کا دور تھا. تو اس کی بہن وہ کہتے ہیں. تو بہت سے تضاد موجود ہیں ان کی اپنی کتاب میں بھی. ابھی ایک اور میں چھوٹی سی بات کر کے پھر ہم سوالوں کی طرف جائیں گے. اب انہی کے ایک بہت بڑے عالم جو علامہ غامدی ہیں، علامہ غامدی نے جو ہے بڑا کلیئرلی ان کا پیغام یوٹیوب پہ ہے، آپ اس کو سن لیں. میں نے پڑھا، ہم کسی وجہ سے اس کو یہاں نہیں چلا پا رہے، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے. جاوید احمد غامدی صاحب. تو وہ کہتے ہیں کہ بائبل بدلی نہیں بلکہ بدل دیتی ہے. یہ ان کے اصل الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ بائبل کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بائبل آج موجود ہے اس میں نور ہے اور ہدایت ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن بار بار اس میں لکھا ہے کہ اس سے رہنمائی کے لیے کہتا ہے کہ ان سے رہنمائی لو، ان لوگوں سے رہنمائی لو. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت توریت اور زبور اور انجیل جو موجود ہیں یہ وہی ہیں جو اوریجنل ہے. اور اس بات کو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک جو چیزیں ہیں کہ جو قرآن جو ہے وہ کلیئرلی بائبل کو سپورٹ کرتا ہے. ہم نے جو بات کی تھی اس میں یہ بات کی تھی کہ اگر تو فرض کریں قرآن جیسے ہم اسلام جو ہے، مسلمان جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بائبل بدلی ہے. اگر تو اسلام سے پہلے بدلی ہے تو پھر قرآن جھوٹا پڑتا ہے. پھر وہ تصدیق کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ تصدیق کیوں کر رہا ہے؟ کیوں ہمیں غلط راہ پہ ڈال رہا ہے؟ کیوں ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے جبکہ پتہ ہے کہ یہ بدل چکی ہے، انہوں نے آلریڈی بیچ میں چینجز کر دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کا سارا کے سارے وہ پیسیجز، وہ ساری آیات جو ہیں وہ ارریلیونٹ، بے معنی ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، جب اسلام آ گیا اور یہ جیلس ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو اب ہماری بائبل میں حضور کا ذکر ہے اور یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ اب ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، تو اب آؤ بدل دیں. تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ امپاسبل ہے، پریکٹیکلی امپاسبل ہے، کیونکہ 600 سال ہو چکے تھے نئے عہد نامے کو پھیلے ہوئے، اور آبویسلی پرانے عہد نامہ تو اس سے
کئی صدیاں پہلے چل رہا تھا، یہودیوں کے پاس بھی تھا سب کچھ. تو اتنے 100 سال سے جو چیز سرکولیشن میں ہے اور اتنی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے اور اتنی کاپیز پوری دنیا میں جا چکی تھیں، ان سب کو واپس بلوانا، ان سب کو کانفسکیٹ کرنا، ان کو پھر ایسے کر کے ان کو تبدیل کرنا اور پھر دوبارہ واپس اسپریڈ کرنا، اٹ واز امپاسبل اینڈ اٹ ہیز نیور ہیپنڈ. اس کا ایک اور بھی جواب ہے کہ اسلام کے پہلے سے ہی نسخے، یعنی کہ پہلی اور دوسری صدی کے نسخے روم میں، برٹن میں، فرانس میں، یروشلم میں، ہر جگہ پہ، امریکہ میں پڑے ہوئے وہ، یعنی کہ اگر آپ ان کو اٹھائیں تو آج کی بائبل کے ساتھ موازنہ کریں ان کی ٹرانسلیشن تو وہ ایگزیکٹلی سیم ہے. سو یہ ہے کہ اسلام کے بعد بائبل میں تبدیلی لانا تو ناممکن ہے. پہلے اگر تبدیلی ہوئی ہے تو پھر اسلام کا میسج ناممکن ہے، کیونکہ پھر وہ قرآن کی وہ ساری آیات جو کہ بائبل کی تصدیق کر رہی ہیں، انکریج کر رہی ہیں، وہ پھر دیٹ مینس کہ کوئی تو بندہ غلط بات کر رہا ہے، یعنی یا تو اللہ غلط کر رہے ہیں یا پھر قرآن کوئی تو ہے جو آپ کو مس لیڈ کر رہا ہے، مس گائڈ کر رہا ہے. سو اگین دس از ون آف دا اسلامک ڈائلیماز کہ اگر وہ اس کان کو پکڑتے ہیں تو دوسرا ہاتھ سے چھوٹتا ہے. یعنی یو کین ناٹ believe in one thing and then everything else as well, کیونکہ اگر وہ ایک بات کرتے ہیں تو دوسری ہاتھ سے نکلتی ہے، دوسری کرتے ہیں. It's like grabbing sand in your hand and say کہ یہ کتنی کو میں پکڑ لوں، ہاتھوں سے سرک جاتی. تو اسلام کا جو پوزیشن ہے، مسلمانوں کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی بیس لیس ہے کہ it's like house built on sand، جس کی کوئی وہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کیسے. ابھی ایک اور سوال کی ضرورت، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. آپ ایک خاص ہمیں سوال اس پہ بھی کیا گیا کہ کیا محمد جو ہیں ان کا نام بائبل میں موجود ہے. اب اس میں بہت سے والے ہیں جو آپ نے بھی مجھے کچھ بھیجے، کچھ میرے پاس بھی تھے، اور اس میں مطلب پہلے سلاطین 20:6 یا دوسری کنگز میں ہے، بہت سے والے ہیں میرے پاس موجود ہیں. ڈیوٹرانمی کو جس کو خاص طور پہ استثناء کا ایک حوالہ 18 کا لیتے ہیں. یوحنا کی انجیل 14:16 کو اس کو لیتے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے کہ پاک روح تمہارے لیے بھیجا جائے گا، تمہارا مددگار ہوگا. اور اسی طرح مرکز پہلا باب 7 آیت اور جو ہے یوحنا کی انجیل اس میں دی پروفٹ. یہ جو ہے نا بیسیکلی میں اس کے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو نام کے والے سے جو کانسیپٹ ہے، یہ سانگ آف سولومن غزلات جو کتاب ہے اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو 16 سے 19 جب پڑھیں تو اس کو کلیم کیا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ورڈ آیا ہے وہ ہے مخمد. مخمد جو ہے، جو ہیبرو لینگویج کا ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے نفیس، ڈیزائریبل، پلیزنٹ تھنگ، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز جو آنکھوں کو بھا رہی ہو، ٹھیک ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ پہلا جو اس میں دعویٰ کیا تھا وہ ذاکر نائک صاحب کے جو روحانی باپ ہیں، احمد دیدات صاحب، انہوں نے اس پہ کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ بگڑی ہوئی شکل ہے عبرانی عربی کی. عربی میں محمد ہے جس کا مطلب ہے پریز وردی، تو یہ بیسیکلی یہاں پر مخمت لکھا ہوا ہے. اب اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ جو آیات آپ نے بتائی نا، یہ سیم ورڈ پہلا سلاطین یعنی فرسٹ کنگ 20:6 میں ہے، سیکنڈ کرونیکل 36 باب میں ہے، اس کی 19ویں آیت میں، آئزایہ 64:10 میں ہے، لیمنٹیشن 1:10 جو ہے 1 چیپٹر ورس 10 11، اور اس کے بعد دوسرے باب کی 4تھی آیت، ہزیکیل 24ویں باب میں اس کا ذکر ہے، ہوزیہ 9 باب اس کی 6ٹھی آیت میں. اچھا، ان تمام جگہوں پر، بلکہ ہر جگہ پر بائبل میں جب یہ ہیبرو ورڈ مخمد یوز ہوا ہے، یہ بے جان چیزوں کے لیے یوز ہوا ہے. جیسے کہ یہ فون ہے، یہ بڑا خوبصورت کور ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم کہیں گے اٹس اے مخمد کور، یعنی کہ یہ خوبصورت، ہیبرو میں جب اس کو بولیں گے یہ بائبل کا کور بڑا پیارا ہے، یہ چیز جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے. تو اس کے لیے یہ بے جان چیزوں کے لیے اس کو اس میں صفت کہا جاتا ہے. یہ اس میں معرفہ نہیں ہے، اٹس ناٹ دا پراپر ناؤن، اٹس اے کامن ناؤن. اور اس میں کیا ہے کہ یہ ایٹریبیوٹ کے حوالے سے آیا ہے اور یہ صفت کے حوالے سے ہے، لیکن یہ نام نہیں ہے. اٹس ناٹ یوزڈ ایز اے نیم. ایک آیت لے کے نا اس پہ ذرا بات کرتے ہیں خاص طور پہ. میں اس کا جلدی بتا دوں کہ یہ چیز کے لیے آتا ہے، یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے. ایون کہ جو سانگ آف سولومن میں بھی ہے وہ اس کے جو آرنیمنٹس ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، چیزوں کی بات ہو رہی ہے. سو یو کانٹ سے کہ جو چیز کے لیے خوبصورتی کا ورڈ ہے وہ کسی شخص کا نام ہے. ہاں، اگر یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک پرسن ہے، اس کا نام مخمد ہے، تو دین وی کوڈ ہیو سیڈ
کہ ہاں یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, شخصیت کی بات نہیں ہے, شخصیت کی نہیں بات ہے. آپ کی اتنی خوبصورت اینک ہے, میں کہوں گا یہ مخمت اینک پہنی ہوئی, تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اب اس میں ایک 2-3 آیات ہیں جو یہ خاص پکڑتے ہیں اس میں سے, اور وہ ایک تو یہ یوحنا کی انجیل کی بات ہے جہاں مددگار کا ذکر ہے, لیکن ایک میں پہلے لے لیتا ہوں استثنا میں 18 کی. اب یہ استثنا 18 میں لکھا ہوا ہے, میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا, اور جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا. اب یہ جودازم میں اگر آپ دیکھیں تو وہ موزز جب اسرائیل سے بات کر رہا ہے, یہ اس وقت کی بات ہے, اور کرسچینٹی میں اس کو جیزس کی طرف ریفر کیا جاتا ہے, کیونکہ انہی کے بھائیوں میں سے بڑا کلیئر ہو گیا تھا جب ہم نے اس کے اوپر پیچھے سیریز بھی کی ہیں, ابراہیم کے اوپر, اسحاق کے اوپر, اور اسی طرح یعقوب کے اوپر بھی. تو یعقوب کی نسل میں سے اس کو کہا گیا تھا کہ جو ہے اسماعیل میں سے نہیں بلکہ اسحاق سے تیری نسل چلے گی. اور پھر خدا جو ہے ہمیشہ بڑی پرٹیکولر بات کرتا ہے, کوئی آدھی بات ہمیشہ نہیں کرتا. تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے سٹیپ بھائیوں میں سے, کیونکہ یہ تو اگر لیا جائے تو پھر یہ سٹیپ بدر بنتا ہے. بیسیکلی مسلم جو ہے نا وہ دیدار صاحب نے یہ بات کی تھی, تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ بھائیوں سے مراد یہ ہے کہ اسحاق کا بھائی اسماعیل, تو اسماعیل میں سے نبی دوں گا. تو بیسیکلی ہی کلیمز دو چیزیں کلیم کرتے ہیں کہ بھائیوں سے مراد اسحاق کا بھائی اسماعیل, اور حضور جو ہیں ان کے وہ اسماعیل کی نسل سے ہیں. تو دیٹس وائی دس, حالانکہ یہ پروفیسی جیسس کرائسٹ پہ پوری ہوتی ہے. بالکل. اور یہ اس کا جواب یہ میں وہی کہنے لگا تھا کہ اس میں کہا تیری مانند, یعنی کہ موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ تیری مانند. اب موسیٰ کے آپ دیکھیں کتنے بڑے معجزات, کتنی بڑی قدرت اس کے وسیلہ سے کام کرتی تھی. کیسے خدا نے وہ مصر میں جو بڑے بڑے کام ہوئے, معجزات خدا نے کیے, اس کے بعد سمندر کو 2 ٹکڑے کیا. تو پرانے عہد نامے میں موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل اور خدا کے درمیانی ہے. اب نئے عہد میں یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا اور خدا کے درمیان میں درمیانی ہے. یہ ایک بہت بڑی قدر مشترک ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ دوسری بات کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ نے مصر کی غلامی سے آزاد کرایا, یسوع مسیح نے تمام دنیا کے لیے اپنی جان کو دے کے اور ان کو گناہ کی غلامی سے آزاد کرا دیا. اور اسی طرح دیکھیں کہ موسیٰ نے جب معجزات اور بھی ہوتے رہے, موسیٰ کے کہنے کے مطابق جب وہ کہتا تھا تو معجزات ہوتے تھے. یسوع مسیح نے بڑے بڑے معجزات, اور سب سے بڑے معجزات مردوں کو زندہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ طوفانوں کو تھما دینا, یہ بڑے بڑے معجزات. کہ قدر مشرق تو یہ بنتی ہے, قدر مشرق اس میں تو حضرت محمد میں تو کچھ بھی نہیں بنتی. ان کے تو بیسیکلی اس میں جو دعویٰ ہے نا, اچھا پہلے میں بھائیوں والی بات کلیئر کر دوں کیونکہ ہمیں ثبوت دینا پڑے گا. لیکن ہے کہ اپنے بھائیوں میں سے, تو ان کا کلیم ہے کہ یہ اسماعیل کی بات ہو رہی ہے جب یہاں پر بھائیوں ہے. میں کہ آپ کو آیت پڑھاتا ہوں, ایک ہی چیپٹر پیچھے چلے جائیں, ڈیوٹرانومی چیپٹر 17 میں, استثنا ہی کی کتاب. اگر ہم کہیں کہ ہم اس آیت کو ایز اٹ از مانتے ہیں کہ یہ اسماعیل ہے, لیٹس سے کہ میں ایمان رکھتا ہوں جی یہ اسماعیل کی بات ہو رہی ہے, بھائیوں سے مراد اسماعیل ہے, دین آئی ہیو ٹو لک ایٹ the similar verses in the same book. تو وہاں پر لکھا ہے ڈیوٹرانومی 17:14 میں کہ جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے اور اس پر قبضہ کر کے وہاں رہنے, اور کہنے لگے کہ ان قوموں کی طرح جو میرے گردا گرد ہیں میں بھی کسی کو اپنا بادشاہ بناؤں. اب اسرائیل کو یہ بولا ہے خداوند نے, اور انہوں نے بادشاہ بہت دیر بعد جا کے, پہلے قاضی ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو خداوند کو پتا تھا, خداوند نے کہا کہ اگر تیرا دل کرے کہ میں بھی بادشاہ چننا, ٹھیک ہے, تو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا, کرائٹیریا جس کو خداوند تیرا خدا چنے. تو اپنے بھائیوں ہی میں سے کسی کو اپنا بادشاہ بنانا, اور پردیسی کو جس طرح بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہی الفاظ سیم بندے نے, موسیٰ نے یوز کی ہیں, اور کہا ہے کہ اپنے بھائیوں میں سے بادشاہ چننا. اب بھائیوں آپ دیکھیں کہ کبھی بھی اسرائیل کے اوپر اسماعیل میں سے بادشاہ نہیں ہوا, وہ 12 قبیلوں میں سے کسی نہ کسی ایک قبیلے سے ہوتا تھا. جیسے ساؤل بادشاہ تھے افرایم کے قبیلے سے تھے, داؤد بادشاہ تھے یہودا کے قبیلے سے تھے. سو بھائیوں سے مراد ٹرائبز ہیں. سو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہی بات ہم اس کو ایز اٹ از لیں تو پھر اس کا مطلب ہے اسماعیل سے پھر بادشاہ ہونے چاہیے تھے, لیکن they never did that. اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے, جو مسلمان اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی موسیٰ کی مانند نبی کیوں, کہ موسیٰ شادی شدہ تھا, جیزس شادی شدہ نہیں تھے. موسیٰ کے بچے تھے, جیزس کے بچے نہیں ہیں. حضور کے تھے, حضور شادی شدہ تھے. اور فزیکل جو
رومیو کے خط 8ویں باب میں لکھا ہے کہ جسمانی آدمی جسمانی باتیں کرتا ہے، جسمانی چیزوں کے بارے میں. یہی جسمانی سوچ ہے جو کہتے ہیں جی اللہ کے بیوی ہوگی تو پھر بیٹا ہوگا. حالانکہ اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے بیٹا دینے کے لیے. مریم کو بغیر باپ کے اگر وہ بیٹا دے سکتا ہے تو اپنے لیے بھی بغیر بیوی کے وہ بیٹا رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سو جسمانی آدمی جسمانی بات کرے گا. لیکن یہاں پر جو تیری مانند کی بات ہو رہی ہے وہ نبوت کی بات ہو رہی ہے، وہ فزیکل ایٹریبیوٹ کی بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر فرض کرو موسیٰ کا رنگ گورا تھا تو حضور کا نہیں تھا تو پھر ہم کہیں کہ یہ تو پھر تو وہی میں بات کر رہا ہوں کہ فزیکل کو ہم نہیں یہاں پہ ڈسکس کر سکتے. اٹس اباؤٹ دا مشن، دا ویژن، دا منسٹری اینڈ دا پروفیسی کرنا ہے. اور میں اپنے ناظرین سے خاص طور پہ کہوں گا، بعض دفعہ میرا جو ایک رول ہے، میں نے ایک پروگرام کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، ہمارے پاس اور سوالات ہیں اور کسی ایک جگہ تک ہمیں پہنچنا ہوتا ہے. تو ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ پورا کرنے دیں. تو بعض دفعہ جب آگے لمبا جواب ہو جائے تو کبھی کٹ بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے آگے جانا ہوتا ہے. تو اس لیے مہربانی سے تھوڑا سا جو میرا رول ہے اس کو بھی آپ بیسٹ انڈرسٹینڈنگ تو وہ بھی مجھے ادا کرنا ہوتا ہے. اور پھر ہمارے پاس سوال آئے ہوتے ہیں، ہم نے ان کی طرف بھی جانا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں. ہمارے پاس ایک بہن ہماری ثنا ہے فرام پاکستان، پنجاب برے والا سے، اور ان کا بھی سوال ہے. میں ابھی آپ کو ان کا بھی سوال دیتا ہوں. اور یہاں پہ ایک اور سوال ہے، بلکہ آپ انہیں کا یہ نیچے والا پڑھ لیجیے اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ جواب دیں. جی. اچھا، لکھا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ کرسچن ایجوکیٹڈ وومن ادر ریلیجن میں شادی کر لیتی ہیں، بٹ کبھی کسی نے یہ جاننا چاہا کہ وہ ایسے کیوں کرتی ہیں. اچھا بہن، میں پہلی تو بات یہ ہے کہ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ آپ کس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں. از دیٹ اے پرٹیکولر سچویشن؟ آبویسلی ہم جنرل بات کریں گے کیونکہ وی ہیو سو مینی پرٹیکولر سچویشنس. جی بالکل، یہ مشاہدے میں بات آئی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ چونکہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسا معاشرہ ہے، دباؤ ہے، اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ عام طور پر اگر کوئی لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ جائیں تو ان کو لگتا ہے کہ مسیحیوں میں اتنے کو پڑھے لکھے لڑکے نہیں ہیں. میں خود جانتا ہوں ایسے بشپ صاحبان کو جن کی بیٹیوں نے یہ آن ریکارڈ اس طرح کی باتیں کی کہ ساڈے کرسچن ساڈے لائق انہیں رہا ہی نہیں کوئی بندہ. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ لیں کہ دکھ والی بات ہے. لیکن اس پہ کیا آپ بات کریں. اب بات ایک اور چیز میں اس میں بولوں گا کہ بائبل کیا بتاتی ہے. آپ اٹ ڈزنٹ میٹر آپ پڑھے لکھے ہیں نہیں پڑھے لکھے، پیسے والے ہیں نہیں ہیں، گورے ہیں کالے ہیں، وٹ ایور، غیر قوم میں شادی نہیں، نہ ہموار جوئے میں نہ جوتو. یہ میں بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہنا کہ جی کیوں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. اگر کسی نے کیا ہے تو شاید اس کے جسٹیفائیبل ریزنس تھے. نہیں، یہ غلط ہے. جو بھی ریزن رہا ہو، ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس طرح کا کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ مسلم لڑکا کرسچن لڑکا ہو یا لڑکی، اینڈ اف یو آر ڈوئنگ اٹ ان رانگ وے اور وہ ان ایون یوک ہے، ناہموار جو ہے، تو وہ غلط ہے. اس کے کانسیکوینسز ہیں. شاید معاشرہ آپ کو نہ روکے، شاید اس طرح کچھ بھی نہ ہو، لوگ بھی مجبور ہو جائیں، ماں باپ بھی ہو جائیں، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہیں جو کہ بڑے کلیئر ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. اس کے اوپر اتنا ہی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، میں اس پہ میں بھی رسپونڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ بہت سی ہمارے جو ہیں مسلمان بیٹیاں بھی اور بھائی بھی اور بہت سے وہ ہیں وہ کرسچن ہو کے شادیاں کرتے ہیں. تو یہ انڈیویجول چوائسیز کی بات ہے. اس میں مذہب کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا مذہب کی تعلیم کی. تعلیم تو ہماری بالکل واضح ہے، جیسے بتا دی گئی ہے کہ ہمیں غیر قوموں میں شادی کرنے سے کلیئر منع کیا گیا ہوا ہے اور نہیں کرنی. لیکن اب دنیا میں سمجھتا ہوں کہ 2/3 لوگ گناہ میں ہیں، تو وہ بھی تو گناہ کر رہے ہیں. اسی طرح ادھر بھی ایسی بات چل رہی ہے. ہمارے پاس ایک سوال اور ہے جناب، ہم نے اس کا پہلے جواب دے دیا ہے اور پھر سے اس کو تھوڑا سا میں ٹچ کر دیتا ہوں. جناب میرا بہت ہی سادہ سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ذاکر نائک کہتا ہے کہ انجیل بدل گئی ہے. کسی ایک قرآنی آیت کا ذکر تو جو بائبل مقدس میں تعریف کی نفی کی کرتی ہو، تصریف نفی کرتی ہو. جناب ہم نے پہلے بھی اس پہ شروع میں پہلا سوال پہ اس پہ بات کر لی تھی، شاید آپ نے جو ہے دیکھا نہیں پروگرام شروع میں. اور جو بائبل قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے یہ بات کہ جو بدل جانے کی بات ہے. اور آج تک جتنے بڑے مسلم اسکالر، یونیورسٹی، سب جتنا بھی ان کا مواد ہے، کوئی ہمیں ایک اوریجنل بائبل نہیں دے سکا.
آج تک کوئی اوریجنل بائبل ثابت نہیں کر سکا کہ یہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اوریجنل یہی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ کہہ دینا کچھ بھی جو کسی کے مرضی منہ میں آئے کہہ سکتا ہے، اس کی ہم زبان کو منہ کو تو نہیں بند کر سکتے، لیکن ایک بات ہے کہ کلام جو کہتا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ جیسے میں نے علامہ جاوید احمد گامدی کی بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بدلی نہیں گئی، یہ بدل دیتی ہے۔ تو بہت سے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو تحقیق کرتے کرتے کہ یہ بائبل درست ہے نہیں، وہ خود بدل گئے، ایون الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر تک بدل گئے جن کو اس تحقیق پہ لگایا گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، آپ یہ ایک اور سوال ہے، اس کو ذرا پڑھ دیجیے، اس کا جواب آپ دے دیجیے، یہ اوپر سے نمبر 2 جو ہے یہاں۔ اچھا، کسی ایک ایسی قرآنی آیت کا ذکر کریں جو نسخہ کے نظریہ کی تردید کرتی ہے۔ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی آیت کوئی ذاکر نائب صاحب بتائیں۔ بیسیکلی یہ کامنٹ ہے، کویسچن نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے والد صاحب کی سٹوری سناتا ہوں۔ میرے ڈیڈ ہی واز اے مسلم، سنی تھے، پٹھان ہیں ہم لوگ، اور کوئٹہ میں ہی واز کمیشنڈ آفیسر دیر، اور وہاں پہ پاسٹر غلام مسیح نعمان تھے جو خود بھی کنورٹڈ تھے۔ تو انہوں نے میرے ڈیڈ سے بات چیت شروع کی، تو میرے ڈیڈ یہی بار بار گردانتے تھے، دہراتے تھے کہ یہ بائبل بدل گئی ہے۔ تو بہت سارے سوال جواب جب ہوئے تو ہی بیکیم ینگ مین تھے، لیکن اسپیچ لیس ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو غلام مسیح نعمان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے بائبل کی ایک کاپی ان کو دی، اردو میں ٹرانسلیٹڈ تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ آپ رکھیں، اور آپ ایسا کریں کہ اس میں سے مجھے بتائیں کہ کہاں سے بائبل بدلی ہے، آپ پڑھیں ذرا۔ تو بیسٹ طریقہ تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو بائبل دی جائے اور کہا جائے کہ آپ ہمیں دکھائیں کون سی آیت بدلی ہے، کیسے بدلی، اوریجنل کیا تھی۔ اور میرے ڈیڈ نے وہ شو باکس میں رکھی، کیونکہ آبویسلی وہ ڈرتے بھی تھے، مسلم تھے، فوجی تھے، بیرک میں تھے باقی فوجیوں سے بھی ان کو۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے کمرے میں سجا کر نہیں رکھی، شو باکس میں جوتے کے ڈبے میں رکھ دی تاکہ کسی کو شک نہ پڑے۔ اور وہ جب رننگ کے لیے ایکسٹرا جو پریکٹس ہوتی ہے اس کے لیے جنگلوں میں جا کے بھاگنا، اور تو ہی واز یوز ٹو ٹیک دا بائبل ود ہم، اور وہاں پر جا کر جنگلوں میں بیٹھ کے پڑھتے تاکہ کوئی ان کو دیکھے نہ، اپنا کوئی کولیگ یا کوئی اور فوجی۔ تو ہوا کیا کہ پڑھتے 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 ہی اسٹارٹڈ سیئنگ دا ریالٹی، اور جب اس آیت پر آئے کہ جس میں یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، تو دین ہی ریئلائز کہ ان کا مذہب، ان کا نبی، ان کی کتاب، ان کے جو باقی تعلیمات ہیں، اس میں کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ ایون کہ نبی نے اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ میں تیری بھی گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن یہاں پر گارنٹی تھی کہ میں ہوں، ایوری تھنگ از آئی ایم، میں ہوں راہ، میں ہوں حق، میں زندگی۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ویک 2 ویک پہلے ایک بڑی اچھی بات ہوئی تھی کہ اگر ذاکر صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ جی یسوع نے کہاں کہا کہ جی میں خدا ہوں، میری ورشپ کرو، تو چلو اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ نہیں کہا، لیکن یسوع نے یہ تو کہا نا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، دروازہ میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، آسمان سے میں اترا ہوا ہوں، خدا کا بیٹا میں ہوں۔ تو اب پھر ان باتوں پر بھی آپ یقین کریں، کیونکہ یہ تو منہ سے کہی ہیں اپنی باتیں، ٹھیک ہے نا۔ سو جب یہ بات انہوں نے پڑھی، ہی چینجڈ، اور انہوں نے آ کر اپنی زندگی خداوند کو دی۔ سو یس، ان کی کوشش یہ تھی کہ بائبل بدل گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ نکالوں، ثبوت پکڑوں، لیکن ہی کوڈ ناٹ، لیکن سڈنلی ہی فاؤنڈ ون تھنگ، اور ثبوت کس چیز کا تھا؟ ہمیشہ کی زندگی کا، اور انہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی۔ جی اچھا، ہمارے پاس ایک کمنٹ ہے، میں جلدی سے پڑھتا ہوں۔ شہزاد فرانسس صاحب ہیں جو لکھ رہے ہیں کہ ڈیئر بردرز، ونڈرفل پروگرام، ویری انفارمیٹیو، آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو دیٹ یو ٹو اسٹاپ گیونگ فوٹیج ٹو مسٹر نائک، ڈیزائن اے پروگرام ٹو اسٹرینتھن آور اینڈ فیتھ۔ تو آپ میرے بھائی ضرور ہمارے پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے، یوٹیوب پیج کو ایمان کے سفر کو لائک کیجئے، اور آپ کو تقریباً 300 سے زیادہ پروگرام ہمارے جو بائبل کے نالج کے لیے اور بائبل کی تعلیمات کے مطابق، اور بہت سے سوالات جو کیے جاتے ہیں ان کے اوپر ہم نے یہ سارے پروگرام کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے 40 پروگرام جو ہیں وہ اینڈ ٹائمز کے اوپر، مکاشفہ کتاب اور پروفیسیز جو ہیں ان کے اوپر ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور ان میں آپ کو بہت زیادہ نالج ملے گی۔ آپ ضرور ہمارے پیج کو لائک کیجیے اور اس کو دیکھیے، اور پھر ہمیں ضرور بتائیے گا جو بھی مفید آپ نے پروگرام دیکھے ہیں ان کے تعلق سے جو بھی آپ کی رائے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید ہمارے پاس جو ہے ایک کمنٹ ہے، دلدار ہے، تھینکس پاسٹر رابنسن تحسین صاحب، ونڈرفل انفارمیٹیو پروگرام۔ ایک سوال ہے نیچے، آپ پڑھ دیجیے اور اس کو دیکھیں کہ یہ ایک پاسٹر شہباز مسیح صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ
ہمارا کلمہ کیا ہے اور کوئی جانور ذبح کرتے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا، کلمہ کیا ہے ہمارا؟ تو پہلی بات یہ کہ رسولوں کا عقیدہ جو ہے وہ ہمارا کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا. میں ایمان رکھتا ہوں خداوند قادر مطلق باپ پر، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بیٹے پر، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا، پیٹ میں پڑا، دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، جی اٹھا، یہ سارا کچھ، اور روح القدس پر. لیکن اگر آپ نے کلمہ ویسے ہی دیکھنا ہے تو رومیو کے خط میں 10ویں باب میں اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا، یعنی خدا ہونے کا اقرار کرے، اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، تو نجات پائے گا. سو دس از آور فیتھ، جو ہے یہ ہمارا کلمہ ہے کہ یسوع خدا ہے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا. ہاں، دوسری بات یہ کہ جانور ذبح کرتے وقت ہمیں پڑھنا کیا چاہیے ڈاکٹر؟ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ذبح کر رہے ہیں تو کلمے پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں بس یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو کچھ قصابوں کی دکانوں سے ملتا ہے اس پر دعا کرو اور شکر کر کے کھاؤ. وقت تو بہت تھوڑا رہ گیا، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک پچھلے سوال آیا تھا، اس کا آپ کوئکلی جواب دے دیں. یہاں پہ لکھا جو لوگ فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے، صورت رکھتا ہے، اعضاء بھی رکھتا ہے. یہ اس میں انہوں نے بقرہ، سورہ بقرہ 109 لکھا ہے. حالانکہ یہ میں نے دونوں، اور مائدہ کی بھی 79 لکھی، دونوں میں یہ چیزیں میں نے نہیں پائی، میں نے بھی پڑھی ایک تھے. لیکن میں تھوڑا سا جلدی سے اس کے تعلق سے بتاتا ہوں کہ ہماری بائبل کیا کہتی ہے. اور بائبل یوحنا 4 باب 24 آیت میں لکھا ہے خدا روح ہے. اور پھر یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا لوکا کے انجیل 24 باب 39 آیت میں، روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، جب اپنے شاگردوں کو انہوں نے پیش کیا تھا کہ مجھے دیکھو. تو یہ تو بائبل کا نام ہے. آپ تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے. دانیل 7 باب میں خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ ہی لکس لائک اے مین، 9ویں آیت میں، کہ دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا. اس کا لباس برف کا سا سفید، اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے، اس کا تخت آگ کے شعلے کی مانند تھا، اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے. ٹھیک ہے، تو ہی لکس لائک اے مین اینڈ ہی از گاٹ اے مینلی فگر، اور وہاں پر بیٹھے. پھر یہی چیز بک آف ریولیشن میں لکھی ہوئی ہے کہ آج تخت کے بیچوں بیچ میں نے دیکھا جو تخت پر بیٹھا تھا، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ بال اون کے مانند تھے. اور پھر تثلیث میں صرف بیٹا ہے جس کے پاس باڈی ہے، یا باڈیلی جو فزیکل فارم میں ظاہر ہوا. باپ کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے، وہ چاہتا ہے پرستش کریں، ہولی اسپرٹ از اسپرٹ. لیکن بیٹے کے بارے میں بک آف ہیبروز چیپٹر 10 ورس 5 میں لکھا ہوا ہے، عبرانیہ 10:9 میں، کہ اس کے لیے ایک بدن تیار کیا گیا. سو وین ایور یو سی گاڈ ان مینلی فارم، جو کہ خدا انسان بن کے آیا ہے ہمارے درمیان میں، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سن جیزس کرائسٹ. ٹھیک ہے نا، آپ بیٹے کے بارے میں بات کریں. انسان خدا نہیں بن رہا، خدا انسانی شکل لے کر، انسان بن کر ہمارے لیے آیا تاکہ ہم انسانوں کو بچا سکیں. تو بالکل ٹھیک ہے، خدا اپنے آپ کو ہیومن فارم میں بھی دکھاتا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ ہمارا اپنا ورلڈ ویو ہے. ہم اگر ایک عجیب و غریب فارم دیکھیں گے، وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپریہینڈ دیٹ. لیکن جب ہم ہیومن فارم میں دیکھتے ہیں، میل فگر میں دیکھتے ہیں، دیٹس واٹ جیسس کرائسٹ از. بالکل. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین، گاڈ بلیس یو. اور یقیناً جیسے ڈاکٹر تحسین نے کہا، ہم نے بات کی کہ خدا روح ہے، اور لیکن کیونکہ وہ خدا ہے، وہ کسی بھی جسم میں کو اختیار کر کے آپ کے میرے سامنے آ سکتا ہے. اور پھر یسوع مسیح کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ہوتے ہوئے انہوں نے جسم اختیار کیا، اور ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں آ گئے تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور اس ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے ہمارا خدا زمین پہ آ سکتا ہے. ہماری بائبل کہتی ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کے پاس آتا ہے. اس کا پاک روح، جس کو ہم ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، پوتر آتما کہتے ہیں، وہ انسانوں کے پاس آتی ہے، اس سے بات کرتی ہے، لیڈ کرتی ہے. اور ہم نے مختلف طریقوں سے خدا کے ظہور کو دیکھا ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان میں ہوتا ہے. اور سب سے بڑا اس کا ظہور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہو گیا، جو میری خاطر، آپ کی خاطر، کل عالم کی خاطر اس دنیا میں آ گئے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جیسے یوحنا کے انجیل اس کے پہلے باب 13-14 آیت میں لکھا ہے، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا. یعنی جتنے اس یسوع مسیح پہ کہ وہ خداوند خدا، مجسم خدا اس دنیا میں آئے اور آ کے میری خاطر، آپ کی خاطر قربانی
कुर्बानी दे दी और हमेशा की हलाकत से बचा दिया। शरीयत से हमें आज़ाद करके फ़ज़ल के दौर में उन्होंने फ़ज़ल के वसीला से हमें हमेशा की ज़िंदगी का हकदार ठहरा दिया। और आज यकीनन मैं और आप और अब जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से है, आप हमेशा की ज़िंदगी के हकदार बन सकते हैं। और अगर आप मसीह को कबूल करें कि वो मुजस्सम खुदा का कलमा इस दुनिया में आए और मेरी खातर और आपकी खातर उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया, सलीब पे कफ़ारा दे के शरीयत को पूरा कर दिया, शरीयत जो कि कुर्बानी मांगती थी, और वो गुनाह जो ओरिजिनल सिन यानी कि वो मारूसी गुनाह की कुर्बानी के लिए, कामिल और काफ़ी कुर्बानी के लिए एक ऐसे बर्रे की ज़रूरत थी जिसके उसके खून में कोई गुनाह आलूदा चीज़ ना हो। और यीशु मसीह का पैदा होना पाक रूह के वसीला से बग़ैर किसी गुनाह के, और उसकी सारी ज़िंदगी में इब्रानियों का ख़त कहता है कि कौन है जो उसमें कोई गुनाह साबित कर सके। यीशु मसीह ने कहा था कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। यकीनन यीशु मसीह में ना कोई गुनाह साबित कर सका, ना उन्होंने कोई गुनाह किया, बल्कि एक बेऐब बर्रा मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया ताकि मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, हमेशा की हलाकत से बच जाएँ। आप भी हमेशा की हलाकत से बच सकते हैं अगर आप ईमान ले आएँ। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी मदद करे और आपकी रहनुमाई फरमाए। आमीन।